वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराए हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा के एक दूर अफ्तादा इलाके शिनक्यारी के दिल में। शिनक्यारी से 1 किलोमीटर ऊपर अगर आप जबोड़ी की तरफ आएँ तो एक बड़ा खूबसूरत ज़रख़ेज़ बड़ा मज़ेदार किस्म का इलाका है तुम्बा। तुम्बा को कहा ही इसलिए जाता था कि ये बड़ा ज़रख़ेज़ बड़ा दिलकश बड़ा हसीन इलाका। और तुम्बा का जो दिल है ज़र टेरी यहाँ पर हम मौजूद हैं मदीना पब्लिक स्कूल में। और हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर हैं जो इस स्कूल के ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं। पिछले 5-6 साल से इस इदारे को रन कर रहे हैं। नाज़रीन, दूर अफ्तादा इलाका है, लेकिन इस दूर अफ्तादा इलाके में इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। हम ज़ुबैर साहब और इनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इतनी दूर अफ्तादा और रोड भी इस स्कूल तक नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम नामुनासिब हालात के बावजूद भी इन्होंने तालीम की समों को ना सिर्फ रोशन किया है, बल्कि इस जो शम्मा है इसकी रोशनी को मज़ीद फैला रहे हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। ज़ुबैर साहब, ज़रा बताइएगा कि इस दूर अफ्तादा इलाके में कैसे ख़याल आया और अब तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़रा मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ज़ुबैर साहब पिछले 6-7 साल से कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2016 में मैंने अपनी जब तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद मेरा ये अपना शौक़ था कि मेहनत जो की जाए वो अपने इलाके में की जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटा सा इदारा हमने यहाँ पे ओपन किया। तो आज तकरीबन 6 साल हो रहे हैं इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बड़ा जगह है हमारे पास, वसी और इस बिल्डिंग है आप देख रहे हैं। और तकरीबन 300 प्लस स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो हम अपनी पूरी कोशिश के साथ मेहनत के साथ उनको तालीम दे रहे हैं। उसके बाद अब कोशिश यही है कि हम जितनी अच्छी तालीम हो सके इस गरीब इलाके में, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग हैं तो ज़्यादा फ़ीस वगैरह बड़े स्कूलों की वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम इंशाल्लाह कम फ़ीस में कम अखराजात में कोशिश कर रहे हैं अच्छी से अच्छी तालीम देने की लोगों को। अच्छा, ज़ुबैर साहब, कितना अर्सा हुआ है और शुरू में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी 2 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी इलाका है। अ, उस वक़्त इतने रोड भी आम नहीं थे, अब फिर भी कुछ ना कुछ कच्चे पक्के रोड बन गए हैं। तो इन तमाम मुश्किलात को किस तरह फ़ेस किया और ये जो भी आपकी मैं समझता हूँ बड़ी शानदार कामयाबी है, इस कामयाबी के पीछे किन-किन लोगों का हाथ है? ज़रा मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ज़ुबैर साहब भी यहाँ के तुम्बा के तालीमी लीजेंड हैं। मैं आपको तालीमी लीजेंड कहूँगा क्योंकि आपने इस इलाके में इतना अच्छा सेटअप बनाया है। देखें जी, मुश्किलात की जहाँ तक बात है तो वो मुश्किलात तो हर कोई भी काम बंदा जब शुरू करता है मुश्किलात तो होती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुश्किलात होती है हमें देहाती एरिया में स्पेशल, वो लोगों को शऊर दिलाना है कि हमारे यहाँ शऊर की कमी होती है। हम लोग तालीम का जो असल मकसद है उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उस वजह से फिर ये मुश्किलात थी कि बच्चों को स्कूल के अंदर लेके आना, वालिदैन को शऊर दिलाना कि वो बच्चों को तालीम दिलाएँ। ये काफ़ी मुश्किल होता है स्टार्ट में, और मुश्किल था भी, काफ़ी चैलेंज था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने मिल के, हमारे साथ मेरे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है और हम इसमें काफ़ी कामयाब रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको इस बात का एहसास हुआ है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। तो उसके अलावा बस यही मुश्किलात थी शुरू में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। अच्छा, आपको माशाल्लाह 5-6 साल हो गए, तो इन 5-6 साल की प्रोग्रेस बताइएगा कि अगर इस वक़्त आप मार्केट में जाते हैं या आपने दाखिलों का ऐलान भी कर दिया है, तो लोगों को आप अब क्या प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं? इस 5-6 साल से इस इलाके में तालीमी शऊर कितना आया है? कितने लोग जो हैं वो निजी तालीमी इदारों की तरफ उनका रुझान हुआ है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो दूर अफ़्तादा स्कूल होने की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। तो आप समझते हैं कि कितने लोगों को आपने ना सिर्फ तालीमी शऊर दिया, बल्कि उनके घर को भी बाकायदा वालिदैन को भी आपने किसी हद तक तालीमी शऊर पहुँचाया? देखिए जी, इस इलाके में इस बात की बहुत कमी थी क्योंकि स्कूल यहाँ पे बहुत दूर है ना। मिडिल स्कूल जो है वो भी यहाँ से 1 डेढ़ किलोमीटर दूर है, और प्राइवेट स्कूल तो 2 ढाई किलोमीटर दूर है। तो ये काफ़ी मुश्किल था।
لیکن اب الحمدللہ یہ کافی نظام اس کا ٹھیک ہو چکا ہے. اب تو والدین ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, خود اسکول میں آتے ہیں, بچوں کے حوالے سے کافی ان پہ نگرانی رکھتے ہیں. اور ہم لوگ اگر بچوں کی کوئی کمپلین گھر بھیجتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کو پیرنٹ جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں, اس پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں اس حوالے سے. تو اب ارادہ یہ ہے کہ آگے کا کہ ہم لوگوں نے شروع سے دیکھیں اس کو ایک کوشش یہ کی ہے کہ کوئی بھی بچہ اسپیشلی ہمارے ایریا کا تعلیم کے بغیر نہ رہے. تو ہم اسی علاقے اسی حساب سے جو ہے اب بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ اس علاقے کا جو ہے وہ تعلیم کے بغیر نہ ہو. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو مجبوریاں ہیں, جو یہاں کے حالات ہیں, جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو سمجھتے ہیں. تو اسی حساب سے ہم لوگ جو ہیں وہ پیکج کا اعلان کرتے ہیں اور جتنی کنسیشن ہوتی ہے لوگوں کو, جتنا ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. جیسے پچھلے 2 سال سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں علاقے کے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یتیم بچے ہیں تو الحمدللہ ان کو ہم فری تعلیم دے رہے ہیں, چاہے وہ جتنے بھی بچے ہوں. تقریباً اس وقت بھی ہمارے پاس جو 300 پلس اسٹرینتھ ہے, تقریباً 90 یا 95 کے قریب بچے الحمدللہ ایسے ہیں کہ جو بالکل فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 40% بچے جو ہیں وہ آپ کے فری پڑھ رہے ہیں. جی الحمدللہ 40%. اور اتنے چھوٹے ادارے میں اتنا افورڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمارا یہ تہیہ ہے کہ ہم لوگ غریب بچوں کو اور یتیم بچوں کو کسی بھی صورت میں واپس نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے جی اب ہم مزید بچے نہیں لے سکتے. وہ جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم لیں گے, اس سے پہلے بھی لیتے رہے اب بھی لیں گے. اور باقی جو لوگ یعنی فیس جو ہے کم افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کم فیس میں ہم لوگ لیتے ہیں. کسی پہ یہ ہمارا پریشر نہیں ہوتا کہ ہمارا شیڈول جو فیس کا طے ہے تو اسی کے حساب سے ہمیں فیس دیتے رہیں. ہم لوگوں کو دیکھ کے ان کی یعنی جتنے بھی ان کی استطاعت ہے تو اس کے مطابق ان پہ برڈن ڈالتے ہیں. کوشش کرتے ہیں ہمارا نصاب جو ہو وہ جتنا سستا ہو, کاپی کتابوں کے حوالے سے جتنا ہم سستا نصاب رکھ سکیں, اچھا ہو, معیاری ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سستا ہو. اس چیز کو زیادہ اس علاقے میں یعنی میٹر کیا جاتا ہے. تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول کا جو کورس ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اسٹاف کو ہم لوگ رکھنے میں بڑے اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جتنا اچھا اسٹاف ہو, ٹرین ہو. پھر اگر کوئی ٹیچر کسی کلاس میں ٹرین نہیں ہے تو باقاعدہ ہم ان کے لیے ٹریننگ سیشن رکھتے ہیں, اسٹاف کو ٹرین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی کلاسز لیتی ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب. اچھا زبیر صاحب, بطور ایک ایجوکیشنسٹ اور آپ کا رورل علاقہ ہے, انٹیریئر کا علاقہ ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دور افتادہ علاقہ ہے, اس کے مزاج کو آپ سمجھتے ہیں, تو نئے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ایک تعلیمی ادارہ کس طرح چلتا ہے, والدین کے ساتھ کس طرح کوارڈینیشن ہوتی ہے, بچوں کو کس طرح اپنے ساتھ انوالو کرنا پڑتا ہے, ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ میں سب سے پہلے والدین کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے کہ بچوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے, وہ جس طرح بھی ہو. اب دیکھیں اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اب مہنگائی ہے, پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا بڑا مشکل ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں والدین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جتنی یہ مہنگائی ہے میرے خیال میں اتنی ہی تعلیم ضروری ہے. کیوں کہ اب دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ ایک بندہ اگر مزدوردار ہے وہ دہاڑی لگا کے وقت گزار سکتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے ہر فیلڈ میں اس طرح ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کے بغیر کوئی بھی فیلڈ نہیں چل سکتی. جس طرح مہنگائی ہے تو مہنگائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تعلیم نہیں ہو سکے گی نا, مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو میرا والدین کے لیے یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ اسپیشل اس بات کو نظر انداز نہ کریں, اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں, معیاری تعلیم دیں, تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. ادارے کو چیک کریں, ادارے کے اندر آئیں, ادارے کے سٹاف سے, ادارے کے جو آنر ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کے اندر جو ان کی جو پالیسی ہے تعلیمی پالیسی اس کو اسٹڈی کریں, اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو اس ادارے میں لے کے جائیں. یہ بات نوٹ نہ کریں کہ یہ ادارہ ہے, یہاں پہ کوئی رشتہ داری ہے یا جسٹ ایک فیس کم ہے یا کوئی اور ایسا پیکج ہے, اس کی وجہ سے نہیں. صرف آپ تعلیم کو دیکھیں, جس ادارے میں بھی ہوں تو اس کے ادارے کو جو ہے اس کی پالیسی کو ضرور اسٹڈی کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کوشش کریں اچھی جگہ پہ اچھے ادارے میں تعلیم دلوائیں, تو اس سے انشاءاللہ بچوں کا مستقبل کافی بہتر رہے گا. زبیر صاحب, مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں اور داخلوں کے اعلان کے ساتھ آپ کیا پیکج دے رہے ہیں؟ پیکج کا مطلب ہمارا مقصد یہ ہے کہ والدین کو کیا ریلیف یہ ادارہ فیوچر میں دینا چاہ رہا ہے, اور فیوچر کے پلان آپ کے کیا ہیں, ذرا اختصار کے ساتھ. اس میں ایسا ہے کہ الحمدللہ میں یہ بات پہلے بھی 1-2 دفعہ اپنے پروگرام میں بھی کی ہے کہ میرا یہ ادارہ میں حلفاً یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کو اپنے لیے بزنس نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اس کو میں نے ایک یہ سمجھے کہ صدقہ جاریہ طور پہ پہلے بھی چلایا ہے, یہی نیت ہے شروع سے تھی اور اب بھی یہی ہے, ایک فلاحی اور ادارہ بھی. فلاحی ادارہ, جی ہاں.
تو اب اس کے لیے ہمارا فیوچر کا پلان یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کم از کم اگر دور کے نہیں تو ہمارے ایریا کے جتنے بچے ہیں اس میں کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے. ہم اس کو ہر طریقے سے ان بچوں کو اسکول میں لے کے آئیں گے کہ وہ آئیں اور تعلیم حاصل کریں. اور اس کے علاوہ ابھی 1 مارچ سے چونکہ ہمارے داخلے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اسکول میں. ہم انشاءاللہ ہر طرح کا کوآپریٹ کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ جو ہے تعلیم دینا ہے. تو جب بچے جس طرح بھی آئیں گے جس اسکول سے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو تعلیم دیں گے. اور یہ ادارہ انشاءاللہ اسی اس کے ساتھ جتنا یعنی کم اخراجات کے ساتھ ہم کوشش کریں گے ہم بچوں کو تعلیم دے سکیں. یہ ہمارا پلان ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ہی رہے گا. ہم والدین پہ یعنی ان کا جو فائنینشلی بوجھ ہے کوشش کریں گے جتنا کم ہو ان پہ ڈال سکیں. جی ہاں. بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب. آپ نے دیکھا کہ زبیر صاحب ایک ویژن رکھتے ہیں اور انہیں حلفاً کہا ہے کہ یہ ایک کاروباری نہیں ایک فلاحی ادارہ ہے, ایک فیملی ادارہ ہے, ایک فیملی بزنس بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو جو ہمیں سن رہے ہیں جو ہمارے اس ایریے کے لوگ ہیں تو وہ ضرور آئیں, ان وزٹ کریں, ان کے سٹاف سے ملیں, ان سے ملیں, اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے جو ہے وہ مشورہ لیں, ان کی ایڈوائس سنیں. اور ان کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سال ہمارے اس علاقے میں کوئی بچہ جو ہے وہ غربت کی وجہ سے, وہ فیس نہ دینے کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ ہو. تو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس بچے کے پاس فیس نہیں ہے تو وہ بالکل آئے, ہم انہیں بغیر فیس کے بغیر کسی اخراجات کے ہم انہیں ضرور اپنے اسکول میں نہ صرف اس کو ایڈمیشن دیں گے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی اتنی توجہ دیں گے جتنا ایک فیس والا دے رہا ہے. تو زبیر صاحب جاتے جاتے کوئی پیغام جی. میرا پیغام تمام لوگوں کے لیے, والدین کے لیے یہی ہے کہ تعلیم جتنی ضروری ہے لڑکوں کے لیے اتنی ضروری ہے لڑکیوں کے لیے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ چیز بات بہت زیادہ نوٹ کرنے میں آتی ہے کہ لوگ لڑکوں کی تعلیم کو تو توجہ دیتے ہیں لیکن لڑکیوں کی تعلیم کو توجہ نہیں دیتے. تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اب میرے حال میں جو حالات جیسا جو ماحول ہے تو اس میں تعلیم جیسے لڑکوں کے لیے ضروری ہے ایسی لڑکیوں کے لیے ضروری ہے. تو جتنا زیادہ ہو سکے والدین سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں اور بچوں کو تعلیم دیں. بہت شکریہ. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. مدینہ پبلک سکول زر ٹیری تمبا شنکیاری مانسرا واقعی ایک عجوبہ ہے. اس علاقے میں اتنا خوبصورت, اتنا معیاری اور اتنا فلاحی ادارہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. آئیے محمد زبیر صاحب کے دست و بازو بنیے, یقین جانیے ضرور ضرور یہ علاقہ جو ہے یہ 100% تعلیم سے آراستہ ہوگا اور اس 100% تعلیم میں مدینہ پبلک سکول کا بنیادی کردار ادا ہوگا. کومنٹس میں مدینہ پبلک سکول, زبیر صاحب اور اچھی ایجوکیشن والے اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا, مسکرائیے. ہم محمد زبیر صاحب کے ساتھ مدینہ پبلک سکول زر ٹیری تمبا شنکیاری مانسرا میں موجود